अस्सलामु अलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग इज़्ज़ामान से होंगे, खुशबाश होंगे। आज के सियासी तज्ज़ियों और तबसरों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है और जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल पे रीड कर लिया होगा जनाब कि हुकूमत जो है, हुकूमत पाकिस्तान जो है वो इमरान खान को रिहा करने के लिए राज़ी हो गई है। ख्वाजा आसिफ, राना सनाउल्लाह और इस्टेब्लिशमेंट मान गई है। इसके ऊपर एक बहुत बड़ा बयान उन्होंने जारी किया है। उस बयान का एग्जैक्टली क्या मतलब है उसके बारे में बात करेंगे। साथ ही मैंने आपको बताना है कि एक सहाफ़ी का, और वो भी बड़े जय्यद एक बुजुर्ग सहाफ़ी का ये दावा है जिसमें उन्होंने ये कहा है कि 50 मुल्कों के सरबराहान अलग अलग जहाज़ों पर बैठ कर आ रहे हैं और वो खान साहब को छुड़वाने के लिए आ रहे हैं और अपने जहाज़ों में वो खान साहब को सवार करके अपने साथ ले जाएंगे। इसके अलावा ख्वाजा आसिफ ने इमरान खान की रिहाई से मुतल्लिक जो बयान दिया है और ख़ास तौर पे जो कहा है कि एस्टैब्लिशमेंट को इससे कोई मसला नहीं होगा, इसके ऊपर बात करेंगे। और एक और चीज़ आपके साथ शेयर करनी है कि शिबली फराज साहब की चैट लीक हो गई है जिसके अकॉर्डिंगली वो ये कह रहे हैं कि खान साहब माफ़ी मांगने के लिए तैयार हो गए हैं। ये तमाम मामला क्या हैं, कैसे हैं, असल हकीकत क्या है, कहानियाँ अब तक क्या पहुँच रही है, ये सारी खबरें जो हैं इनकी हकीकत और सदाकत लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो गई हूँ। जनाब शुरू करते हैं पहली खबर से। तो जनाब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जो एहतजाज हुआ है पीटीआई की तरफ से, उसमें जो तहकीकाती कमेटी काम कर रही थी उसमें उन्होंने शेर अफजल मरवत को मेन जो साजिशों का गढ़ है या जो मास्टरमाइंड है उसके तौर पे उन्होंने उनको पेश कर दिया है। और आपको बता दूं कि खबर कुछ इस तरह से कि शेर अफजल मरवत जो हैं वो एहतजाज की क़यादत करना चाहते थे और इसलिए उमर अयूब से हाथापाई उनके कारकुनान ने करवाई, ये रिपोर्ट आई है जनाब जी। ये जो पिछले दिनों में नईम पंजोथा को भी मार पड़ी है और साथ में मार पड़ी है उमर अयूब को। अब यहाँ पर पूरी जो तफसीलात है वो मैं आपके सामने रख देती हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस्लामाबाद के जुडिशल कॉम्प्लेक्स के बाहर पार्टी रहनुमा और अपोजिशन लीडर यानी कि उमर अयूब से हाथापाई की रिपोर्ट जो है वो तैयार कर ली है। ज़राए के मुताबिक आपको बता दूं कि उमर अयूब जो हैं उनसे हाथापाई करने वाले शेर अफजल मरवत के कारकुनान जो हैं वो करार दे दिए गए हैं और कहा गया है कि हाथापाई मामले की जिम्मेदारी शेर अफजल मरवत जो है वो इसमें इन्वॉल्व है। ज़राए ने बताया है कि जी रिपोर्ट में ये कहा गया है कि शेर अफजल मरवत पीटीआई के एहतजाज की क़यादत करना चाहते थे और उनको क़यादत नहीं मिली है और ज़राए का ये कहना है कि इस वजह से जो शेर अफजल मरवत हैं उनके पार्टी रहनुमाओं के ख़िलाफ़ बयानात जो हैं उसका भी हवाला दिया गया और कहा गया कि उमर अयूब के साथ हाथापाई मामले पे पार्टी रहनुमाओं ने जो रिपोर्ट तैयार की है उसमें कहा गया है कि रिपोर्ट जो है वो 2 जुलाई को अडयाला जेल में बानिया पीटीआई को पेश भी की जाएगी, यानी इमरान खान तक ये बात पहुंचाई जाएगी कि ये पूरा मामला जो है पीटीआई के कारकुनान के मुताबिक या उनकी रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली शेर अफजल मरवत जो है वो इसके अंदर मुलव्विस पाए गए हैं। उसके बाद इमरान खान जो है वो इस हवाले से फैसला करेंगे और कहा गया है कि आप लोग जानते हैं कि गुज़श्ता दिनों जो इद्दत केस था उसकी समाअत के बाद डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन इस्लामाबाद में पीटीआई के कारकुनान ने क़यादत से बाहर एहतजाज करने की जो कॉल दी थी उसमें ये सब लोग इकट्ठे हुए थे और वहाँ पर उमर अयूब और नईम पंजोथा की पिटाई हुई थी और 1-2 लोगों का खून भी निकला था और उसके बाद उमर अयूब ने इस्तीफ़ा देने की बात भी की थी और उस वक्त कहा गया था कि जिन लोगों को ये लोग इकट्ठा करके अडयाला जेल ले जाना चाह रहे थे असल में वही फट पड़े हैं और उन्होंने उमर अयूब पे इसलिए हमला किया है कि आपने खान साहब को अभी तक क्यों रिहा नहीं करवाया। असल में कहा यह जा रहा था कि अवाम जो हैं वो क़यादत के ऊपर गुस्से में हैं, लेकिन अब जो रिपोर्ट आई है उसके अकॉर्डिंगली इन्होंने सारा का सारा मलबा जो है वो शेर अफजल मरवत के ऊपर डाल दिया है। उमर अयूब जो हैं उनके और पीटीआई के जो कारकुनान हैं उनके दरमियान जो है वो धक्कम पेल भी हुई थी और अब इस हवाले से इमरान खान जो हैं वो क्या फैसला करते हैं जो वो आएगा, जो इसमें फर्दर अपडेट्स होंगी वो भी मैं आपको बता दूंगी। अच्छा, दूसरी तरफ एक बड़ी ही अहम खबर है और वो अहम खबर ये है कि एक तरफ तो हम लोग खुद आपको ये खबरें दे रहे हैं कि इमरान खान के छूटने के कोई चांसेस नहीं है। इमरान खान के ऊपर जितने केसेस हैं अगर उसमें से कई के अंदर उनको बेल भी मिल जाती है उसके बावजूद भी उनके छूटने के कोई चांसेस नहीं है। जबकि मेरी जो इतलात हैं उसके अकॉर्डिंगली मुझे ये बात पता चली है कि जो मियाँ साहब हैं, बड़े मियाँ साहब मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, वो चाहते हैं कि इमरान खान के साथ बातचीत की जाए और वो चाहते हैं, या ख़ासतौर पर जो नून लीग के पुराने कारकुनान हैं वो ये चाहते हैं कि इमरान खान को जेल के अंदर बंद ना रखा जाए बल्कि उनको छोड़ दिया जाए। उसके पीछे रीज़न ये है कि जो इंसान जितनी ज़्यादा जेल काट के आता है लोग बाद में उसको ज़्यादा लीडर का दर्जा देते हैं, तो वो समझते हैं कि नहीं, इमरान खान को छोड़ देना चाहिए। ज़ुबान पार्क में बैठ के या बनी गाला से बैठ कर वो जितनी भी साजिशें करना चाहते हैं वो कर लें और वो जितने भी बयान देना चाहते हैं वो दे दें ताकि उसकी हाइप क्रिएट ना हो। अब इस हवाले से पिछले दिनों जो है वो राना सनाउल्लाह जो हैं, आपको याद होगा कि उन्होंने पहले बयान दिया
اور اس بیان میں انہوں نے یہی کہا تھا کہ عمران خان اگر چھوٹ بھی جاتے ہیں تو ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن پھر اس کے بعد پتہ نہیں کہاں سے انسٹرکشن آئی یا کیا ہوا، یا رانا صاحب نے اچانک سے 360 ڈگری کا چینج مارا اور رانا ثناء اللہ نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ ہم، یعنی کہ خاص طور پہ حکومت کی یہ کوشش ہوگی کہ جتنی دیر تک ہم ان کو اندر رکھ سکتے ہیں ہم ان کو اندر رکھیں گے، یعنی کہ خان صاحب کو. اب اس حوالے سے خواجہ آصف جو کہ ہمارے وزیر دفاع ہیں، ان کو بھی عمران خان کو چھوڑنے کی انہوں نے ایک نشاندہی کی ہے. اب آئی ڈونٹ نو کہ انہوں نے ویسے ہی کوئی شرلی چھوڑی ہے یا ایسے، تو مجھے نہیں لگتا کہ خواجہ آصف کبھی کوئی شرلی ورلی چھوڑتے ہوں، کیونکہ وہ بات کرتے ہیں تو سیریس بات کرتے ہیں. خواجہ آصف جو ہیں انہوں نے عمران خان کی رہائی کے حوالے سے کہا ہے کہ اگر ان کی رہائی ہو بھی جاتی ہے تو حکومت کو کوئی بھی خطرہ نہیں ہے، اور ساتھ ہی انہوں نے ایک بڑا بیان دیا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ بات چیت کے لیے ہم لوگ بالکل تیار ہیں، جس کے اوپر لوگ جو ہیں وہ کافی حیران بھی ہو رہے ہیں کہ ایک طرف جو ہے وہ کہا جاتا ہے کہ اگلے 5 سال تک بھی اگر عمران خان کو چھوڑ دیا جائے تو موجودہ حکومت کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں، بلکہ بقول عمران خان کے جیسے وہ کہا کرتے تھے خطرے ناک ہو سکتے ہیں. اور دوسری طرف جو ہے وہ خواجہ آصف جو ہے وہ اس طرح کی باتیں کرے. بہرحال آپ کو بتا دوں کہ برطانوی نشریاتی ادارہ ہے جی، اس کو انہوں نے انٹرویو دیا ہے خواجہ آصف نے، اور انہوں نے کہا کہ سیاست میں اپ اینڈ ڈاؤنس تو آتے رہتے ہیں، انہیں یعنی کہ خان صاحب کو وہ خطرہ نہیں سمجھتے. انہوں نے کہا کہ میں نہیں سمجھتا کہ بانیہ پی ٹی آئی وزیر اعظم کی بات چیت کی پیشکش کو سنجیدہ لیں گے، لیکن حکومت بات چیت کے لیے بالکل تیار ہے. اور ابھی آپ کو میں یہ بھی بتا دوں کہ صرف خواجہ آصف کی بات نہیں ہے، صرف رانا ثناء اللہ کی بات نہیں ہے. ابھی 2-3 دن پہلے اسمبلی کے اندر کھڑے ہو کر جو ہمارے پرائم منسٹر ہیں شہباز شریف، انہوں نے بھی پیشکش کی ہے عمران خان کو کہ آئیے اور ہمارے ساتھ بات چیت کیجیے. اب اس کے بعد جو خواجہ آصف ہیں انہوں نے انٹرویو میں کہا کہ عمران خان کی رہائی جو ہے وہ ہمارے لیے بالکل بھی خطرہ نہیں ہے. ایک اور سوال پہ انہوں نے کہا کہ سیاسی طاقتیں مل کر ملک کی بہتری کا راستہ نکالنا چاہتی ہیں تو اسٹیبلشمنٹ کو کیا اعتراض ہو سکتا ہے. اور انہوں نے، آپ کو پتہ ہے گزشتہ دنوں جو ہے قومی اسمبلی میں وزیر اعظم شہباز شریف کا حوالہ تو میں آپ کو دے چکی ہوں، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ آئیں مشکلات کے اوپر بیٹھ کے بات کرتے ہیں. لیکن میرا ایک سوال ہے کہ جیل کے اندر سے بیٹھ کے بھی ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو یہ بیان ٹھیک بھی ہے، ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو نہیں ٹھیک. کیوں کہ خان صاحب کو جب جیل کے اندر بھی آپ لوگ 12-12 لاکھ روپے کے کھانے کھلا رہے ہیں، ان کو مرغن غذائیں دی جا رہی ہیں، ان کو دیسی گھی میں پکا ہوا مٹن اور ان کے اصیل لڑنے والا جو مرغا ہے وہ آپ ان کو پکا کے دے رہے ہیں، ان کی سیکیورٹی کے حوالے سے بھی آپ جو ہیں وہ فورسز کو آپ نے تعینات کیا ہوا ہے، اور اس کے باوجود آپ اتنی فورسز کو عمران خان کے پاس جیل کے اندر بھیج رہے ہیں. ان کے وکلاء اندر جو ہیں وہ 4-4 گھنٹے کی ملاقاتیں کر کے آ رہے ہیں. علی امین گنڈا پور کا جب دل چاہتا ہے وہ جا کے 4-4 گھنٹے کی میٹنگ کر کے آتے ہیں. یہاں تک کہ برطانوی اخبارات میں ان کے کالمز چھپ رہے ہیں. تو پھر یہ قید تو نہ ہوئی، پھر اندر آپ نے ان کو لائبریری دی ہوئی ہے، ایکسرسائز کی مشین آپ نے دی ہوئی ہے، سب کچھ تو آپ نے ان کو دیا ہوا ہے. تو بات تو پھر وہ یہ ہے کہ اس سے تو بہتر تھا کہ پھر آپ ان کو بنی گالا کے اندر یا وہاں پر زمان پارک کے اندر جو ہے وہ آپ کر دیتے، ان کو نظر بند کر دیتے تو وہ زیادہ بہتر تھا. اور اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں فرق نہیں پڑتا تو یہ بات سراسر غلط ہے، کیونکہ وہی عمران خان ہے جن سے مذاکرات کی بات کرنے کے لیے میاں محمد نواز شریف جب گئے تھے تو عمران خان نے کہا تھا کہ ہم آپ کے ساتھ مل کے چلیں گے، اور بعد میں انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں بنی گالا تک سڑک بنا کے دی جائے، اور وہ بنی گالا کی سڑک بنوانے کے بعد پھر اپنی بات سے مکر گئے تھے. تو خان صاحب کا اعتبار کرنا، خان صاحب کے کال و فیل کی گارنٹی دینا، وہ تو آج تک کسی دوسرے ملک نے ان کی گارنٹی تک نہیں دی، ورنہ آج وہ شاید جیل میں نہ بیٹھے ہوتے، شاید کسی دوسرے ملک میں جا چکے ہوتے. تو یہ ساری باتیں جو ہے نا وہ بڑی مکسچر سی بن کے میرے سامنے آتی ہیں. بہرحال ہاں اس بات سے میں اتفاق کرتی ہوں کہ اگر خان صاحب کو جیل میں رکھ کے یہ ساری سہولیات دینی ہے تو اس سے بہتر ہے کہ ان کو چھوڑ کے ان کو نظر بند کر دیا جائے. بہرحال دیکھتے ہیں کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے، اور کیا ہمارے جو آرمی چیف ہیں، جو اسٹیبلشمنٹ ہے، وہ اس بات پر راضی بھی ہوگی یا نہیں ہوگی، یا کیا فیصلہ ہوگا، یہ تو آنے والا وقت بتائے گا. جی اب چلتے ہیں جی اگلی خبر کی طرف. تو یہ ڈاکٹر سیدہ صدف ہیں جی، انہوں نے ٹویٹ کیا اور انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ معافی مانگنے کو تیار ہو گئے ہیں. ابھی کچھ دن پہلے عمران خان کا بیان بھی آیا تھا کہ انہوں نے کہا کہ ہم عدالت کے کہنے پہ جو ہے وہ سیاسی جماعتوں کے ساتھ بات کرنے کے لیے تیار ہیں. وہ ایک الگ بات ہے کہ خان صاحب نے بعد میں اس بات سے بھی یو ٹرن لے لیا تھا. اب جناب ایک چیٹ لیک ہوئی ہے جس کے بارے میں یہ سیدہ صدف جو ہیں انہوں نے اس کو باقاعدہ ٹویٹ کیا ہے. انہوں نے کہا کہ عمران خان معافی مانگنے کے لیے تیار، حکمت عملی تبدیل کرنے کی باتیں، عمران خان کی معافی سے متعلق جو باتیں چل رہی تھیں وہ بالکل سچ نکلی. شبلی فراز کے اکاؤنٹ سے ان کی چیٹ لیک ہو گئی، سب کچھ سامنے آ گیا. اب تو باپ بنانے کی باتیں ہو رہی ہیں، مراد سعید کو باپ سے کیوں تکلیف ہے. اور یہ جناب نیچے چیٹ جو ہے اس کو آپ پڑھ سکتے ہیں اور آپ اس سے جو ہے وہ خود ہی فیصلہ کر لیں کہ یہ چیٹ جو ہے یہ کب کی ہے، کیسے ہے. یہ دیکھیں لکھا ہے انہوں نے کہ شبلی بھائی، میں بلکہ آپ کو پڑھ کے سناتی ہوں کہ لکھا ہے، شبلی بھائی
سید زادہ ہونے کا آپ نے ثبوت دیا ہے، جس طرح پولیس کو زمان پارک سے آپ نے بھگایا ہے، یقین کریں کہ دل خوش ہو گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس جہاد میں مزید استقامت فرمائے۔ آگے وہ لکھتے ہیں کہ ہاں یہ تو ہونا ہی تھا، اور آگے لکھتے ہیں خان صاحب زمان پارک میں ہی تھے، یہ بچہ بچہ جانتا تھا، لیکن پولیس کو میری بات پر یقین تھا کیونکہ میں نے بڑے اعتماد اور یقین سے بات کی تھی۔ میرے خیال سے یہ تب کی بات کریں جب خان صاحب کو وہاں سے پکڑا تھا۔ مطلب یہ آپ پوری چیٹ جو ہے اس کو ریڈ کیجئے اور اس کے بعد آپ خود فیصلہ کیجئے۔ بہرحال یہ جو ٹویٹ تھا اس کے بارے میں بات کرنا ضروری تھا، کیونکہ اگر یہ چیٹ واقعی صحیح ہے اور لیک ہوئی ہے تو یہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے۔ دوسری طرف مولانا طارق جمیل صاحب جو ہیں وہ بہت زیادہ تکلیف میں ہیں، وہ رو رہے ہیں، وہ بلک رہے ہیں، وہ ہماری عدلیہ کے اوپر رو رہے ہیں، وہ خان صاحب کے باہر نہ آنے کی وجہ سے رو رہے ہیں۔ ویسے تو وہ جب بھی دعا کرواتے ہیں تو رکت آمیز مناظر تو وہ خود ہی بنا لیتے ہیں، اور رونا تو obviously ان کا دعا میں نکلتا ہی ہے، لیکن وہ اب کی بار کیا دعائیں کروا رہے ہیں اور کیا کہہ رہے ہیں خود ہی سن لیجئے۔ اس کی عزت کو بحال فرما۔ پوری دنیا میں مولا ہم ذلیل ہو گئے ہیں، یا اللہ ہم کس کے پاس جائیں، یا اللہ کس عدالت کا دروازہ کھٹکھٹائیں؟ یہ ہماری عدالتوں کو کیا ہو گیا میرے مالک؟ تو نے ہمیں کن کے حوالے کر دیا یا اللہ؟ ہم کس کے حوالے ہو گئے؟ یا اللہ کرم کرتا، یہ سارے مافیاز ہیں یا اللہ، انہیں آخرت یاد دلا دے، انہیں قبر یاد دلا دے، انہیں احساس ہو جائے کہ میں نے مر کے مٹی ہو جانا ہے، مجھے کیڑوں نے کھا جانا ہے، قبر کی گرمی نے مجھے پگھلا دینا ہے، میرا وجود مٹ جانا ہے، پھر قبروں کا نشان بھی مٹ جانا ہے۔ یا اللہ میری قوم کو یہ سب کچھ سمجھا دے، سکھا دے۔ اب جو خبر شیئر کرنے جا رہی ہوں ذرا دل پہ ہاتھ رکھ لیجئے گا اور یہ ذرا خبر دیکھیے گا کہ جو پی ٹی آئی کے ولاگرز ہیں، جو بڑے بڑے صحافی بن کے ٹیلی ویژن سکرینز پہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، یقین کریں کہ ایسی خبریں شیئر کرتے ہیں کہ بندہ سن کے حیران رہ جاتا ہے کہ یہ خبر آسمان سے آئی ہے، زمین سے نکلی ہے، زمین میں دھنس جائے گی، کہاں کو جائے گی، یہ سوچنے والے نے کیا سوچ کے یہ خبر شیئر کی ہے، مطلب انسان حیران رہ جاتا ہے۔ اب آپ اندازہ کیجئے کہ یہ جو محترم ہیں، یہ ایک صحافی ہیں، اے آر وائی پہ بیٹھتے ہیں، اور یہ پتہ نہیں ان کے بارے میں لوگ کیوں کہتے ہیں کہ کباڑیے کی ان کی پہلے دکان ہوا کرتی تھی اور اب یہ صحافی بن گئے۔ وہ محترم فرماتے ہیں کہ 50 نمائندے بیرونی ممالک سے اکٹھے ہو کر علیحدہ علیحدہ جہازوں پر خان کے اوپر لگے ہوئے الزامات کا جائزہ لینے کے لیے آ رہے ہیں۔ کیا کہہ رہے ہیں ذرا سنیے گا۔ ان کو کس قسم کے مقدموں میں، جعلی مقدموں میں اندر کیا ہوا ہے اور ابھی تک رہا نہیں کیا جا، 1 سال ہو گیا۔ تو وہ یہ ہے کہ بڑی خبر یہ دی گئی ہے کہ 50 کے قریب بڑے ملکوں کے، امریکہ کے، برطانیہ کے، آسٹریلیا کے، یورپی یونین کے جو ارکان اسمبلی ہیں، ان کا ایک نام ہو، دوسرا ہو، کچھ ہو، وہ اکٹھے مختلف جہازوں پر پاکستان آ رہے ہیں، اور وہ پاکستان میں آ کے عمران خان سے ملیں گے اور جو الزامات ہیں 4 ان کی جائزہ لیں گے۔ یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے، امریکی کانگریس کی ریزولوشن سے بھی بڑا واقعہ ہے، اور چائنا کی۔ اچھا آپ نے سن لیا، اور مزیدار بات یہ ہے کہ جو اہل یوتھ ہیں وہ ان کے اوپر یقین کرتے ہیں۔ یہ بابا جی ہیں، آدھی ٹانگیں ان کی قبر میں پہنچ چکی ہوئی ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ 50 سربراہان جو مختلف ممالک کے ہیں وہ الگ الگ جہازوں میں بیٹھ کے خان کے اوپر لگے ہوئے الزامات کا جائزہ لینے پاکستان آ رہے ہیں اور خان کو چھڑا کے لے جائیں گے۔ تو جاتے ہوئے خان کو اپنے ساتھ کوئی نہ کوئی اپنے جہاز میں کیوں نہیں بٹھا کے لے جاتا، ساتھ لے جائیں، کوئی جزیرہ آفر کر دیں۔ ابھی تک خان صاحب کی کسی نے گارنٹی کیوں نہیں دی ہے؟ یہ سارے میرے سوال ہیں۔ بہرحال میری سمجھ سے باہر ہے کہ یہ کیسی کیسی شکلیں ہیں، کیسی کیسی عقلیں ہیں، کیسی کیسی باتیں ہیں، اور کیا کچھ آپ کو کہتے ہیں، عقل سے آری لوگ ہیں۔ تو جناب یہ تھا آج کا ویڈیو۔ باری ہے جی آپ لوگوں کی، آئیے کامنٹ سیکشن میں اور مجھے بتائیے کہ ان تمام خبروں کے بارے میں آپ کیا سوچتے سمجھتے ہیں۔ جو کچھ بھی آپ سوچتے سمجھتے ہیں شیئر کیجیے، پرسنلی جواب دوں گی۔ مزید خبریں، ولاگز، انٹرویوز اور سیاسی تجزیے جاننے کے لیے میرے ساتھ کنیکٹڈ رہنا ہرگز مت بھولیے گا۔ چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نے کے بان۔